बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मिस्र के शहर असवान में एक गांव आबाद था। वो गांव आबादी के लिहाज से एक छोटा सा गांव था। इस गांव के अक्सर लोग खेती बाड़ी और कुछ लोग बाजार में तिजारत करके अपनी जिंदगी का गुजर बसर करते थे। वो गांव असवान शहर का सबसे छोटा और खूबसूरत गांव था, लेकिन वो गांव जहालत से भरा हुआ गांव था। इसमें कोई भी आदमी पढ़ा लिखा नहीं था। तमाम लोग पुराने रस्म व रिवाज और रवायात को देखकर चलते, हत्ता कि वो ये भी ना देखते कि इन रस्म रिवाज को पूरा करने में किसी की इज्जत खाक में मिल रही है या नहीं। वो गांव असवान के मगरबी सरहद के साथ समंदर के किनारे आबाद था। दोस्तों, यहाँ आपको असवान शहर के बारे में बताते चलें। असवान को तारीखी तौर पर जनूबी मिस्र और इसके जनूबी दरवाजे के अहम तरीन शहरों में से एक समझा जाता है। ये मिस्र का जनूबी गेट वे है और दरियाई नील के मशरकी साहिल पर दरियाई नील के पहले आबशार पर वाक़ है। ये काहिरा से 799 किलोमीटर दूर है। कदीम मिस्री जबान में असवान शहर को सुनो के नाम से जाना जाता था, जिसका मतलब बाजार है, जहाँ ये एक तिजारती इलाका था और तिजारती काफलों का एक ठिकाना था। वही ये नोबिया आने और जाने वाले काफलों का तिजारती मरकज भी था। बतलीमिया के दौर में यूनानियों ने इस नाम को बदल कर सीन रख दिया। फिर अकबात ने उसे असवान कहा। इसे सोने का मुल्क भी कहा जाता था, क्योंकि ये नोबिया के बादशाहों के लिए एक बहुत बड़ा खजाना या कब्रिस्तान था, जो वहाँ हजारों साल से मुकीम थे। ये गांव असवान शहर का सबसे खूबसूरत गांव है। इस गांव में एक अजीब व गरीब रवाज था कि इस गांव में जब भी किसी लड़की की शादी होती तो शादी से पहले वो लोग इस लड़की की पाक दामनी को साबित करने के लिए इसको एक ऐसे इम्तिहान में गुजारते जिसमें लड़की एक मौत के करीब चली जाती। असल में उन गांव वालों को लड़की की पाक दामनी को साबित करने के लिए उनके पास एक ऐसा हुजरा था जिसमें इस लड़की को शादी से पहले 10 दिनों के लिए बैठा दिया जाता, और इनको किसी बुजुर्ग ने यह वसीयत की थी कि 10 दिन इस हुजरे में बैठाने के बाद अगर लड़की सेहतमंद बाहर आ जाए तो समझो वो पाक दामन है, और अगर 10 दिनों के बाद वो लड़की कमज़ोर और बीमार होकर वापस आए तो ये समझो कि वो लड़की पाक दामन नहीं है। और गांव वाली जो लड़की इस 10 दिनों में सेहतमंद होकर लौटती, हकीम साहब उसका मुआयना करते, और अगर हकीम साहब कहते कि ये लड़की पाक दामन है तो फिर उसकी शादी करा देते, और अगर लड़की पाक दामन साबित ना होती तो वो इसको अपने गांव के दरमियान में मौजूद एक अंधे कुएं में फेंक देते और ये समझते कि ये लड़की किसी और के साथ मुंह काला कर चुकी है, लिहाजा इसकी शादी नहीं हो सकती। वो गांव एक जंगल के साथ आबाद था। इस जंगल की दूसरी तरफ गांव के मुखालिफ उलट में वो हुजरा बना हुआ था, जो कि बिल्कुल सुन बियाबान में मौजूद था। इस हुजरे की मगरबी तरफ पर एक नदी बहती और हर तरफ सुनसान बियाबान जमीन थी। पहले तो इस गांव के लोग डर से अपनी बेटियों की शादी नहीं करते थे, लेकिन इस गांव का चौधरी बहुत जालिम और सख्त दिल था। वो कहता कि जो माँ बाप अपनी जवान बेटियों की शादी नहीं करेंगे, इनकी बेटियों को घर से उठाकर इस अंधे कुएं में फेंक दिया जाएगा, क्योंकि शादी ना करने से यही साबित होता है कि वो लड़कियां पाकदामन नहीं हैं। और इसलिए वो चौधरी के डर से जब वो लोग मजबूरी में आकर अपनी बेटी को रुखसत करने का सोचते तो इनकी बेटियों को एक ऐसे इम्तिहान से गुजरना पड़ता जो कि इनकी मौत के करीब ले जाता। जब भी किसी लड़की की शादी होती तो इससे पहले वो एक कयामत से गुजरती। वो लड़की चीखती चिल्लाती रहती, लेकिन गांव वाले मजबूरी में आकर चौधरी साहब के कहने पर इस लड़की को जाकर हुजरे में बिठा देते और हुजरे का दरवाजा बंद करके बाहर से ताला लगा देते। और इन 10 दिनों में इस हुजरे की मीलों दूर कोई भी करीब नहीं जाता। 10 दिनों के बाद इस लड़की के माँ बाप जाकर इस हुजरे से अपनी बेटी को ले आते और इसके बाद चौधरी साहब के रखे हुए हकीम साहब इसका मुआयना करते। और जब हकीम साहब कहता कि ये लड़की कमज़ोर नहीं हुई तो गांव वाले इसको पाक दामन कहते, और जो लड़की कमज़ोर या इन 10 दिनों में बीमार हो जाती तो गांव वाले इसको बदचलन कहकर इस अंधे कुएं में फेंक देते। लेकिन इस हुजरे में छुपा मौजूद क्या रास्ता? आखिर इस हुजरे में लड़की को 10 दिन बिठाने से इसकी पाकदामनी कैसे साबित होती है? इसके पीछे बहुत बड़ा रास्ता जो कि वो गांव वाले नहीं जानते थे। वक्त गुजरता रहा और एक दिन एक लोहार की बेटी जो कि दिन ब दिन जवान हो रही थी,
اس کی بیٹی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ جب اس کی عمر 17 سے 18 سال ہوئی تو چودھری صاحب نے اپنا منشی اس لوہار کے پاس بھیجا اور کہا کہ تم اپنی بیٹی کی رخصتی کی تیاریاں شروع کر دو، تیری بیٹی جوان ہونے والی ہے۔ جب لوہار نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو وہ زور و قطار رونے لگا اور کہا، اے بیٹی، اس سے بہتر تو یہی تھا کہ تمہیں اس حجرے میں 10 دن اکیلا بٹھانے سے بہتر میں مر جاتا، لیکن کیا کروں، یہ ایک امتحان ہے اور اس سے آپ کو گزرنا ہوگا۔ میں جانتا ہوں کہ تیرا دامن پاک صاف ہے، تجھے آج تک کسی آدمی نے نہیں دیکھا، چھونا تو دور کی بات ہے۔ چودھری صاحب جانتا تھا کہ اس کی بیٹی بہت خوبصورت ہے، لہذا چودھری صاحب کو لوہار کی بیٹی کی شادی کروانے میں کچھ زیادہ ہی جلدی تھی۔ وقت گزرتا رہا، جب اس کی بیٹی ٹھیک 18 سال کی ہوئی تو چودھری صاحب نے پھر اپنا منشی لوہار کے پاس بھیجا اور کہا کہ جا کر لوہار کو خبردار کر دو کہ اگلے مہینے اس کی بیٹی جس سے وہ لوہار چاہے گا شادی کرا دی جائے۔ وقت گزرتا رہا، جب لوہار کی بیٹی کی شادی قریب آئی تو وہ بڑا پریشان ہوا اور سوچتے سوچتے اسے ایک رات اپنے خیمے میں نیند آ گئی۔ نیند میں وہ خواب میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو اپنی طرف بلاتے ہوئے دیکھتا ہے، لیکن وہ لوہار اٹھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نیند کی وجہ سے وہ اٹھ نہیں سکتا۔ اسی خوف میں اس لوہار کی آنکھ کھل جاتی ہے اور جب وہ بیدار ہوتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ میں تو اپنی جھونپڑی میں موجود ہوں۔ وہ بڑا حیران ہو جاتا ہے کہ آخر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ مجھے کیوں بلا رہے ہیں۔ پھر اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ مجھے اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے بلا رہے ہوں۔ یہ سن کر وہ لوہار صبح ہوتی ہی اپنے گدے پر سوار ہوا اور اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے محل کی طرف سفر شروع کر دیا۔ اس کی بیٹی کی شادی میں 20 دن رہتے تھے۔ لوہار کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ تک پہنچتے پہنچتے 6 سے 7 دن لگ چکے تھے، کیونکہ وہ بیچارہ غریب گدے پر سوار تھا۔ راستے میں مشکلات کی وجہ سے اس کو سفر میں دگنا وقت لگ گیا۔ ادھر وہ سوچتا تھا کہ اگر میں وقت پر اپنے گھر نہ پہنچ سکا تو گاؤں والے میری بیٹی کو اس حجرے میں بٹھا دیں گے، اور میری بیٹی بہت معصوم ہے، اس نے کبھی ایک کمرے میں رات نہیں گزاری، تو وہ اس حجرے میں 10 دن اکیلے کیسے گزارے گی۔ اکثر گاؤں والے جانتے تھے کہ یہ لڑکیوں پر ظلم ہوتا ہے، لیکن اس چودھری کی وجہ سے، اس بزرگ کی وصیت کی وجہ سے ان لوگوں کو اپنی لڑکیوں کو پاک دامنی ثابت کرنے کے لیے اس حجرے میں بیٹھانا پڑتا۔ دوستو، یہ واقعہ اپنی تاریخ کا اور اپنی نوعیت کا بہت ہی انوکھا اور دلچسپ واقعہ ہے، لیکن اس واقعہ کا نتیجہ بڑا ہی انوکھا نکلنے والا ہے۔ 7 دنوں کے سفر کے بعد وہ بوڑھا بزرگ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے محل کے دروازے پر پہنچا تو سنتری نے اس کو گدے پر دیکھ کر دور سے روک لیا اور کہا، تم کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا، میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے حکم پر اس سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں۔ یہ سن کر سنتری نے کہا کہ بوڑھے سلطان اور تمہیں بلانے کے لیے کہے گا، اپنی اوقات تو دیکھو۔ اس بوڑھے بزرگ کو بڑا افسوس ہوا اور کہا، اگر میں سلطان کو نہ مل سکا تو پھر کیا ہوگا؟ اتنے میں بوڑھا لوہار گدھے سے نیچے اترا اور زمین پر لیٹنا شروع کر دیا۔ اس کی زمین پر لیٹنے اور چیخو پکار کی وجہ سے ارد گرد لوگ اکٹھے ہو گئے اور اس جگہ شور ہونے لگا۔ تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی سپاہیوں سے پوچھا کہ باہر شور کیوں ہے؟ تو ایک سپاہی نے بتایا، حضور، ایک آدمی گدھے پر سوار دروازے پر آیا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے سلطان نے بلایا ہے، اور چونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے لہٰذا ہم نے اسے واپس جانے کو کہہ دیا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے کہا، اس کو اندر آنے دو۔ سپاہی حیران ہو گئے اور اس لوہار کو لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے پاس گدھے کے ساتھ حاضر کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس کو مشروب پلانے کا حکم دیا۔ مشروب پلانے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس بوڑھے بزرگ کو کہا کہ میں نے تمہیں اپنے خواب میں پریشانی کی حالت میں دیکھا، لیکن میں نہیں جانتا تیری پریشانی کی وجہ کیا ہے۔ یہ سن کر وہ بوڑھا بزرگ بھی بڑا حیران ہو گیا کہ یہ خواب صرف میں نے نہیں دیکھا تھا بلکہ وہی خواب سلطان نے بھی دیکھا تھا۔ وہ بوڑھا بزرگ رونے لگا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو سارا واقعہ تفصیل سے سنایا اور کہا کہ کس طرح ہمارے گاؤں والے شادی سے 10 دن پہلے لڑکی کو حجرے میں بٹھاتے ہیں،
جو لڑکی کمزور ہو جاتی ہے اس کو بدچلن سمجھتے ہیں اور اس کو اندھے کنویں میں پھینک دیتے ہیں، اور جو لڑکی صحت مند ہو کر لوٹتی ہے اس کی شادی دھوم دھام سے کرا دی جاتی ہے۔ سلطان معظم، میں جانتا ہوں کہ یہ لڑکیوں پر ظلم ہے۔ 10 دن تک ایک معصوم لڑکی کو اکیلا حجرے میں بٹھانا اور وہ بھی سنسان بیابان میں، ان پر ظلم ہے، اور میں جانتا ہوں کہ میری بیٹی یہ ظلم برداشت نہیں کر سکے گی، اور میں اپنی اکلوتی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لوہار کو کہا، بابا جی تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، بے شک تیری بیٹی کی شادی بھی ہوگی اور تیری بیٹی کے کردار کی گواہی بھی دوں گا، اور تیری بیٹی کو اس حجرے میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اب اس حجرے میں اس گاؤں کی کوئی بھی لڑکی نہیں بیٹے گی، حتیٰ کہ اس حجرے کا میں اس زمین سے اس ہستی سے نام و نشان بھی مٹا دوں گا۔ یہ سن کر بوڑھا بزرگ کہنے لگا، حضور یہ سب کیسے ممکن ہوگا؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یہ سب میں خود جا کر کروں گا۔ وہ بوڑھا بزرگ کہنے لگا، حضور آپ میری طرف اس چھوٹے سے گاؤں میں اپنا قیمتی وقت نکال کر کیسے جائیں گے؟ تو سلطان نے کہا، رعایا کو کوئی بھی مسئلہ سلطان کا اپنا مسئلہ ہوتا ہے، اور اپنے مسئلے کو سلجھانے کے لیے ایک سلطان کو ہی وقت نکالنا پڑتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہیوں کا دستہ تیار کیا اور اس بوڑھے بزرگ کو گھوڑے پر بیٹھا کر اس کے گاؤں میں پہنچ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو گاؤں میں پہنچتے 2 دن لگ گئے۔ آخری دن تھا، اگلی صبح اس لڑکی کو گاؤں والوں نے گھونگھٹ میں بٹھا کر اس حجرے میں بٹھانا تھا، تاکہ اس لڑکی کو 10 دن کے لیے اس حجرے میں بٹھا کر اس کی پاک دامنی کو معلوم کیا جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب اس گاؤں کے قریب پہنچے تو سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ تم اس بوڑھے بزرگ کے ساتھ اس کی جھونپڑی میں خفیہ طریقے سے داخل ہو جاؤ، اور پھر اس بوڑھے بزرگ کو کہا، جا کر معلوم کرو کہ تمہاری بیٹی اس وقت کہاں موجود ہے۔ وہ بوڑھا لوہار ڈرتا ہوا اپنی گھر میں گیا تو اس کی بیٹی اپنی کمرے میں دلہن کے لباس میں گھونگھٹ پہنے بیٹھی ہوئی تھی اور بری طرح رو رہی تھی۔ وہ بوڑھا بزرگ اسی وقت سلطان کے پاس گیا اور جا کر بتایا، حضور میری بیٹی فلاں جگہ پر دلہن کے لباس میں تیار بیٹھی ہے، تھوڑی دیر میں چودھری صاحب کے آدمی اس کو لے کر اس حجرے کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت اپنا لباس تبدیل کیا اور جا کر اس بوڑھے بزرگ کی بیٹی کی جگہ گھونگھٹ میں بیٹھ گئے، اور اس کی بیٹی کو کہا کہ اس بات کی خبر کسی کو نہ لگے کہ تمہاری جگہ اس حجرے میں بیٹھنے کے لیے میں گیا ہوں۔ یہ سن کر وہ لڑکی بہت خوش ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اب اس لڑکی کی جگہ حجرے میں ان گاؤں والوں کے ساتھ چل پڑے۔ چودھری کے آدمی کو پتہ نہیں چلا کہ اس گھونگھٹ میں اس کمار کی بیٹی ہے یا کوئی اور۔ وہ ڈولی کو لے کر اس حجرے میں پہنچ گئے، ڈولی کو اندر رکھا اور باہر سے اس کمرے کو بند کرنے کے بعد گاؤں والے واپس آ گئے۔ تھوڑی دیر گزری، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے محسوس کیا کہ اس حجرے نما کمرے میں کوئی چیز موجود ہے۔ تھوڑی دیر گزری، اتنے میں ایک بھاری آواز سنائی دی۔ سلطان جان چکے تھے کہ یہ آواز کسی جن یا کسی شیطان کی نہیں بلکہ یہ کسی بڑے آدمی کی ہے۔ اتنے میں اس آدمی نے سلطان کے چہرے پر گھونگھٹ اتارا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا خنجر نکالا اور اس آدمی کی سینے میں گھونپ دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا، میں اس گاؤں کا چودھری ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سارا کھیل سمجھ چکے، کیونکہ سلطان کو پتہ چل چکا تھا کہ وہ چودھری ہی جوان لڑکیوں کو اس حجرے میں بیٹھا تھا، اور جب گاؤں والے حجرے میں لڑکی کو بٹھا کر چلے جاتے تو یہ خفیہ راستے سے اس حجرے میں آتا اور لڑکیوں کو ہوس کا نشانہ بنا تھا، اور 10 دن تک لڑکیوں کو ہوس کا نشانہ بنانے کے بعد ان کی شادی کرا دیتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی کو پکڑا، حجرے کا دروازہ توڑا اور اس کو اپنے گھوڑے پر گھسیٹتے ہوئے گاؤں لے گئے، اور جا کر گاؤں والوں کو ساری بات تفصیل سے بتا دی، اور کہا، اے گاؤں والوں، اب تم جہالت سے باہر آ جاؤ۔ اتنے سالوں سے چودھری تمہیں بے وقوف بنا رہا تھا اور گاؤں والوں کی عزت کے ساتھ کھیلتا رہا۔ جب تم اپنی بیٹیوں کو اس حجرے میں بٹھا کر واپس آتے ہو تو یہ خفیہ طریقے سے اس حجرے میں چلا جاتا ہے اور 10 دن تک ان کی عزت کے ساتھ کھیلتا ہے، لیکن وہ لڑکیاں اپنی عزت کی ڈر کی وجہ سے کسی کو نہیں بتاتی، اور گاؤں والے سمجھتے ہیں کہ یہ وہ لڑکیاں پاک دامن ہے
لہٰذا کبھی کسی حجرے میں بٹھانے سے کسی کی کردار کا پتہ نہیں چلتا۔ جب گاؤں والوں نے یہ سنا تو انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو درخواست کی کہ حضور آپ اس چودھری کو گاؤں کے چوراہے پر باندھ دے، گاؤں کا ہر ایک آدمی اس کو ایک کوڑا مارے گا اور اس کے جسم سے اترنے والا گوشت ہم بیڑیوں کو کھلائیں گے تاکہ اس کو دیکھ کر گاؤں میں مزید کسی میں ایسا کرنے کی جرت نہ ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بے شک ہمارے اسلام میں سزا کا تعین کیا گیا ہے لیکن ظلم کا نہیں، لہٰذا اس چودھری کو بے گناہ لڑکیوں کے ساتھ زنا کرنے کی جرم میں اس کو کل صبح گاؤں کے چوراہے پر سنسار کیا جائے گا۔ اگلی صبح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے اس چودھری کو گاؤں کے چوراہے پر سنسار کر دیا اور اس کے جتنے بھی آدمی تھے ان کو پکڑ کر زندان میں ڈال دیا۔ اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عقل مندی اور برادری سے ان گاؤں والوں کو نکال لیا۔ تو پیارے دوستوں، میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔